मोहतरम अब्दुल कदीर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपका बहुत ज़्यादा खैर मकदम है योर डिस्कशन ग्रुप में आप तशरीफ़ लाए। और सर, आप हमारे बहुत ही पुराने मेंबर्स में से एक हैं माशाल्लाह, और काबिल एहतराम हैं। प्योर डिस्कशन ग्रुप में जो भी कुछ होता रहता है बहरहाल आप सुनते और देखते ही रहते हैं वक्तन फ़ौक्तन। तो आज भी ग्रुप मेंबर्स ने काफ़ी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बातचीत बहुत होती रहती है, बट टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जवाब हो जाएं, भले ही हम 10-20 मिनट में ही अपनी बात मुकम्मल कर लें। न कोई जीतना मकसद है, न हारना, बट एक इल्म हासिल करना है मेरे जैसे खाकसार बंदे के लिए, और खुदा करे कि सब लोगों तक ये बात पहुंचे। शुक्रिया। मोहतरम अब्दुल कदीर साहब, आज का बेसिक और बुनियादी सवाल ये है कि मोहतरम जंबा साहब का असल दावा है क्या? क्या दावा किया है मोहतरम जंबा साहब ने, बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अमीर फैसल साहिब, सबसे पहले शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है कि आपने मुझे नालायक को यहाँ बुलाया कि आपके सवालात का जवाब दूँ। बहरहाल मैं हाज़िर हूँ और जो कुछ मैं जानता हूँ उसके मुताबिक जवाब देता रहूँगा। आपने ये इस्तफसार फरमाया है कि जंबा साहिब का असल दावा क्या है। जंबा साहिब का असल दावा बानी जमात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की एक पेश गोई के मुताबिक जो 20 फरवरी 1886 को उन्होंने इंडिया के एक अखबार में शाया की थी, उसमें आपको एक ज़की ग़ुलाम की बिशारत दी गई थी। जंबा साहिब का दावा वही ज़की ग़ुलाम होने का है। इसकी मैं कुछ बैकग्राउंड मुख्तसर सी बता देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं इल्म तो वो उन पर बात खुल जाए। यूं है कि जब मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम अपनी किताब बराहीन अहमदिया लिख रहे थे और ये 1881 से करीबन 1883-84 तक का मामला है। उस किताब को जब आप ख़त्म कर चुके तो वो सब हजरात जिनके पास बराहीन अहमदिया हो उसके आखिरी सफ़े पर एक छोटा सा इक़्तिबास देख सकते हैं जो मिर्ज़ा साहब ने अपने हाथ से लिखा हुआ है, जिसका टाइटल उन्होंने ये दिया है, हम और हमारी किताब। इसमें मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ये तहरीर फरमाते हैं कि मैं इब्ने इमरान की तरह अपने ख़यालात की तारीकी में सफ़र कर रहा था कि अचानक गैब से अनल मौजूद की आवाज़ सुनाई दी और इस चीज़ ने मुझे ये चीज़ मुझे एक ऐसी दुनिया में ले गई जिसका मुझे पहले इल्म न था। ये उसका खुलासा मैं मुख्तसर अल्फाज में बता रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि बावजूद के बराहीन अहमदिया में वो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 300 के करीब अपने इल्हामात दर्ज फरमा चुके थे, लेकिन ये इख्तिताम पर जो उन्होंने लिखा कि एक मुझे नया तजर्बा हुआ, तो इसका उन्होंने वहाँ जिक्र फरमाया। इस के बाद मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम ने अपनी तरीक़ेकार जो मुबासे का था वो काफ़ी हद तक बदल दिया और उन्होंने फिर इस तरीक़ पर दूसरे मज़ाहब को, जिसमें मुसलमानों के दूसरे फ़िरका जात भी थे, ईसाई कौम भी थी और हिंदू कौम भी थी, उनको दावत दी कि देखें आप भी एक खालिक का पर ईमान रखते हैं, हम भी रखते हैं,
تو سب سے آسان فیصلے کا طریق یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے خالق کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور ان سے اپنے اپنے مذاہب کی صداقت کے لیے نشان مانگتے ہیں، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ اس غرض سے آپ نے دیگر ممالک یورپ وغیرہ میں، امریکہ میں خطوط بھی بھیجنے شروع کیے اور اس طریق پر ان کو مقابلے کے لیے بلایا کہ ہم اس طریق پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس دوران انڈیا کے قرب و جوار میں رہنے والے 10 معزز تاجر حضرات مرزا صاحب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ باقی دنیا کو اس طرح مقابلے پہ بلا رہے ہیں، تو ہم تو آپ کے ہمسایہ دار ہیں، تو ہمیں کوئی اس قسم کا نشان دکھائیں۔ مرزا صاحب نے ان کی بات کو پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا آپ مجھے بتائیں گے اگر کہ آپ کوئی ایسا نشان دیکھیں گے تو پھر کیا آپ مسلمان ہو جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، یعنی ہم مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے جو بھی آپ سے نشان ظاہر ہوا ہم اس کی تشہیر انڈیا میں کریں گے۔ اچھا، یہ واقعہ ایک جسے کہتے ہیں کہ کیٹلسٹ کے طور پر استعمال ہوا، عمل انگیز کے طور پر، ورنہ جو خدا کی منشا تھی ہونا وہی تھا۔ اس دوران پھر بانی جماعت 40 دن کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنا چاہتے تھے، اور اس غرض سے وہ ہوشیار پور میں ایک علاقے میں چلے گئے جو بالکل اس زمانے میں ویران تھا، اور وہاں پر آپ نے خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے لیے نشان مانگا۔ پھر جب آپ نے یہ چلہ کشی جب ختم کی 40 روز کے بعد، تو 20 فروری 1886 کو آپ نے انڈیا کے ایک اخبار میں جو کچھ بھی آپ کو خدا نے خبریں دی تھیں ان کو وہاں پہ شائع کیا۔ مجھے اس وقت اس اخبار کا نام بھول گیا، لیکن وہ میں تلاش کر کے بتا سکتا ہوں۔ یہ پیش گوئی ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جو بہت سی غیب کی خبروں پر مشتمل ہے، لیکن یہ چیز ضرور ذہن میں رکھے کہ اسلام کی صداقت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا نشان مانگا گیا تھا۔ اس پیش گوئی کے الفاظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اور پھر آگے چل کے اس میں خدا تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ میں تجھے ایک ذکی غلام دوں گا۔ یہ میرے تھوڑے سے اپنے الفاظ ہیں، تو اگر آپ اگلے سوال میں یہ وضاحت سے الفاظ جاننا چاہیں گے تو وہ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا۔ تو یہ جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، جمبا صاحب کا مرکزی دعویٰ یہی ہے، اور باقی جتنے بھی ان کے دعویٰ جات ہیں وہ اس دعوے سے ریلیٹڈ ہیں، اس سے کنیکٹڈ ہیں۔ محترم، میں نے اوپر کی آڈیو کلپس میں وہ ساری وجوہات بیان کر دیں جو بیس ہیں جن کی بنا پر جمبا صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔
جی محترم عبد القدیر صاحب، مذہب اسلام میں بیس تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے تو ہی دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں. بہرحال میں نے ایک بہت امپورٹنٹ دعویٰ یہ بھی میری جانکاری میں ہے کہ کیا جنبہ صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جیسے مسلمان اور مسیحی لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. میری جانکاری میں یہ بات ہے، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ڈینائی کریں یا کنفرم کریں کہ کیا جنبہ صاحب کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہی عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ جب ذکی غلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہ ذکی غلام کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ہم کیا یہ سمجھیں محترم کہ ذکی غلام جو بھی ہوا ہے وہی عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کا دوبارہ جنم ہے؟ بتائیں. شکریہ. جی یہ بات درست ہے، اور یہ بات قرآن سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، اور مہدی زمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی الہامات اور تحریرات سے ثابت ہے. محترم عبد القدیر صاحب، میری جانکاری میں جہاں تک ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو معذرت چاہوں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے کیونکہ بہت زیادہ دعوے جات ہیں، تو ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ مسیل مسیح ہیں، یعنی کہ مسیحی کی طرح ہیں یا مسیح کی جگہ آئے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ جو مسیحی صاحب کی جگہ جس بھی آدمی کو آنا تھا وہ تو مرزا صاحب آ چکے؟ پلیز ڈینائی کریں یا کنفرم. شکریہ. محترم امیر فیصل صاحب، جو بانی جماعت احمدیہ ہیں ان کا دعویٰ ایک جری اللہ فی حلول الانبیاء ہے. نبیوں کا پہلوان، اللہ کا پہلوان نبیوں کے لبادہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے انبیاء کی خو پر وہ آئے ہیں. کچھ یعنی ان کے انبیاء کے واقعات ہیں وہ آپ مرزا صاحب کی زندگی میں بھی پائیں گے. اسی طرح ان کا ایک الہام ہے جری اللہ فی حلول المرسلین. تو یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ دعویٰ ہے جس کے کئی پہلو ہیں، اور اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں مسیح کی خو پر آیا ہوں. ان چیزوں کے باوجود جو خبر غیب سے آپ کو دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ آپ کے بعد بھی ایک اور ذکی غلام نے آنا ہے، اور اس کے لیے میں نے 20 فروری 1886 کی پیش گوئی سامنے رکھ دی ہے. وہ لمبی پیش گوئی ہے، اس لیے میں نے پوری پڑھی نہیں. اگر وہ آپ کہیں گے تو میں پڑھ بھی دوں گا. آپ نے مختلف مواقع پر اس چیز کا اظہار کیا کہ غیب سے آپ کو یہ خبر ملی ایک آنے والے وجود کی، اور تحریرات میں بھی ذکر کیا. اور محترم امیر فیصل صاحب، اس کے لیے ایک چیز کا جاننا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ دین کو مکمل کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے.
یعنی جب کبھی بھی اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، یعنی جب لوگ غلط ہو جائیں گے تو کوئی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ الہامات کے ذریعے سے کسی شخص کو کھڑا کر کے اس غلطی کی اصلاح کرے گا، جس کو ہم تجدید دین کہتے ہیں، یعنی مجدد آتے رہیں۔ اور اس ضمن میں خود بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، جس میں آپ نے بیان فرمایا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالی ہر صدی کے سر پر ایک تجدید کرنے والے کو بھیجے گا جو دین میں تجدید کرے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تجدید کا سلسلہ پہلی صدی میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، پھر اگلی صدی میں اگلی آڈیو میں پھر اگلی صدی میں حضرت امام شافعی اور حضرت احمد بن حنبل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تجدید کی۔ پھر اس سے اگلی صدی میں ابو شاری اور ابو الحسن یہ مجدد مانے جاتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی صدی میں بھی اس طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی، سید عبد القادر جیلانی، خواجہ معی الدین چشتی، سید محمد جون پوری، حضرت امام سیوطی، حضرت مجدد الافسانی سرہندی علیہ السلام، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور سید احمد بریلوی، اور پھر اس کے بعد 14ویں صدی کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، اور اب اگلی صدی کے لیے حضرت عبد الغفار جمبا صاحب۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسلام دین کی حفاظت کے لیے اس طرح کے مجددین بھیجتا رہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر گواہ ہیں۔ اور یہ بھی جمبا صاحب کے دعووں میں سے ایک دعویٰ ہے کہ میں 15ویں صدی کے لیے 14واں مجدد ہوں۔ اور یہاں پر یہ بات بتانا بھی نہایت ضروری ہے کہ یہ تمام مجددین خدمت اسلام کے لیے آئے، یہ نہیں کہ اسلام سے ہٹ کے کوئی نئی چیز لانا چاہتے تھے، بلکہ اسی دین کی تمکنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر صدی کے سر پر بھیجے۔ محترم عبد القدیر صاحب، اب تک کی آپ کی میری گفتگو سے اگر میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ آپ کے اکارڈنگ جمبا صاحب کے دعویٰ یہ ہیں کہ وہ ذکی غلام بھی ہیں مرزا صاحب کے، اور آپ کے اکارڈنگ جو ذکی غلام ہے وہ اپنے آپ ہی آٹومیٹکلی عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام ہو گئے، اور ایک آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ مجدد بھی ہیں۔ یس اور نو پلیز بتائیں۔ پھر نیکسٹ کوشچن۔ شکریہ جی امیر فیصل صاحب، یہ بات درست ہے جو آپ نے سمجھی ہے۔ میں بلکہ اس میں اضافہ بھی کر دوں کہ جمبا صاحب کے اس سے ریلیٹڈ 8 اور دعویٰ جات بھی ہیں، لیکن وہ سارے جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ کنیکٹڈ ہیں ذکی غلام کے ساتھ۔ محترم عبد القدیر صاحب، یہ ورڈ حالانکہ کئی بار سننے کو ملا بٹ میں اکثر بھول جاتا ہوں، خیر ابھی تو یاد ہے، ذکی غلام۔ کیا یہ ذکی غلام ورڈ مرزا صاحب ہی کی ایجاد کردہ چیز ہے یا مذہب اسلام میں پہلے سے رائج ہے؟ اور ذکی غلام ہوتا کیا ہے؟ اور کیا اور بھی نبیوں نے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ ذکی غلام یہ ہوگا وہ ہوگا؟ بتائیں، شکریہ۔
محترم امیر فیصل صاحب، غلام کا لفظ اور ذکی یہ دونوں عربی ہیں، اور یہ لفظ عموماً جسمانی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ جسمانی اولاد کے علاوہ ینگ لڑکے کے لیے بھی، نوجوان لڑکے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا اور ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور قافلے والوں نے جب پانی نکالنے کے لیے ڈول اس کنویں میں ڈالا تو اس وقت ان کو وہ بچہ وہاں نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاذا غلام، کہ یہ ایک نوجوان لڑکا ہے اس میں۔ اب وہ ان کے کوئی جسمانی اولاد نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی عمر کا ایک لڑکا تھا۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کریم میں اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور اس وقت انہوں نے ان کو بشارت دی، ان کے ہاں ایک لڑکا ہوگا، اور وہاں پہ وہ بشارت غلام کے لفظ سے دی گئی۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب انہوں نے اپنے جانشین کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری غلام کے لفظ سے دی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب خدا کے فرشتوں نے خبر دی کہ تو اس وقت بھی ذکی غلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور محترم آپ نے دوسرے دعویٰ جات کا بھی پوچھا ہے، تو میں مختصر بتا دیتا ہوں چاندے، کیونکہ ہر ایک دعویٰ اپنے ساتھ بہت سی تفصیلات رکھتا ہے، جب تک وہ سمجھ نہ آئے تو وہ بات کلیئر نہیں ہوتی۔ مثلا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں پیش گوئی کی، تو ایک دعویٰ جنبا صاحب کا یہ ہے، میں وہی موعود نشان رحمت ہوں۔ دوسری بات ہم نے ابھی کر لی کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں، اور اسی سے ریلیٹڈ وہی ہے موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ ایک دعویٰ ہے فخر الرسول، ایک دعویٰ ہے قمر الانبیاء، ایک دعویٰ ہے موعود یحییٰ، اور ایک دعویٰ ہے مجدد 15ویں صدی، اور ایک دعویٰ ہے موعود حلیم غلام، اور ایک آخری دعویٰ ہے موعود علیم غلام۔ یہ کیونکہ اصطلاحات ہیں جو اپنی بطن میں بہت سی تفصیلات رکھتی ہیں، تو اس لیے میں دانستہ ان کو ابھی نہیں ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں کبھی موقع ملا تو ان کو ڈسکس کر لیں گے۔ محترم عبد القدیر صاحب، آپ نے شاید 3 مثالیں تو ایسی دی، حضرت ابراہیم صاحب کی، حضرت یحییٰ کی، اور کوئی ایک اور کی، مطلب کل ملا کے آپ نے یہ کہا کہ جن نبیوں نے بھی ذکی غلام کی دعا یا خواہش کی ان کو ان کا خود کا جسمانی بیٹا عطا کر دیا گیا اور وہ ذکی غلام ہوا ہے سر۔ اوکے، آپ نے ایک مثال کنویں وغیرہ کی دی سر، تو جو جسمانی بیٹا نہیں ہے وہ تو مذہب اسلام میں بیٹا ہی نہیں ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
عمل سے ثابت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس بات کو یہ مان لیا جائے کہ یہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جسمانی بیٹے کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں، تو میں کوئی غلط نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک بیٹے کو گود لیا تھا، اس کی شادی کرائی تھی، اور اس کا پھر ان سے رشتہ توڑوایا تھا، یا جو بھی کچھ ہوا تھا، کیونکہ یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، اور اسی بہو سے شادی کی کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ گود لیا ہوا بیٹا گود لیا ہی ہوا ہوتا ہے اور اصل نہیں۔ تو جب اور نبیوں کے جو بھی بچے ہوئے ہیں ذکی غلام، ان کے خود کے بچے پیدا ہوئے ہیں، جسم سے پیدا ہوئے، اور آپ نے مریم جی کا بھی نام لیا، ان کے بھی جسم سے پیدا ہوئے، تو پھر یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ مرزا صاحب کے جسمانی بیٹے ہی ذکی غلام ہو سکتے ہیں؟ بتائیں۔ شکریہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، میں نے اوپر بھی ایک بیان دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تو قافلے والوں نے ان کے لیے غلام کا لفظ استعمال کیا تھا۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ قافلے والوں کا کوئی جسمانی بیٹا تھا؟ ایسی بات تو کوئی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاحات میں غلام جسمانی بیٹے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بشارت دی کہ میں تجھے غلام دوں گا، تو وہ جسمانی بیٹے کے طور پر ظاہر ہوا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ نہایت اہم نقطہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی برگزیدہ بندے کو بشارت دی ہے تو وہ وجود جس کی بشارت دی گئی ہے ہمیشہ بشارت دینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ محترم عبد القدیر صاحب، یہاں پہ آپ ایک کوشچن پھر یہ کریٹ خود ہی کر پا رہے ہیں، کیا غلام اور ذکی غلام کو آپ ایک ہی چیز بتائیں گے سر؟ غلام تو سلیب ہوتا ہے، غلامی کی پرتھا چلی آ رہی تھی بہت سارے لوگوں میں، عرب میں بھی تھی، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غلام اینڈ ذکی غلام آر بالکل سیم تھنگ سر؟ اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کے فرشتوں نے غلام کی بشارت دی تو وہ غلام ان کے گھر پیدا نہیں ہوا تھا، وہ بعد میں پیدا ہوا ہے، بشارت ملنے کے بعد۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو جب خدا نے بشارت دی کہ تمہیں ایک غلام ملے گا تو اس وقت ان کے ہاں کوئی غلام نہیں تھا، حضرت یحییٰ اس کے علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو جب خدا کے فرشتوں نے بشارت دی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اب ان باتوں کے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو جب 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ میں تجھے ایک غلام دوں گا، تو اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ غلام ابھی تک پیدا نہیں ہوا، وہ بعد میں پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جسمانی اولاد میں سے کوئی بھی اس کا مصداق نہیں، کیونکہ وہ سب وہ اس
6-7 نومبر 1907 کی بشارت سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب غالباً اس وقت 17 سال کے تھے اور پھر باقی بچے تھے۔ تو اس بشارت کے بعد جو 6-7 نومبر کو ہوئی، مرزا صاحب کے ہاں کوئی جسمانی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ محترم امیر فیصل صاحب، اس وقت جب ہم غلام لفظ کی بات کر رہے ہیں تو وہ اولاد یا ینگ لڑکا جو جسمانی اولاد نہ ہو ان معنوں میں کر رہے ہیں۔ محترم عبد القدیر صاحب، میں آپ کو پھر سے ریمائنڈ کرا دوں کہ میرا بیس کیونکہ غیر مسلم کا ہے، ہم سناتن دھرم کے آریہ سماج سے تعلق رکھتے ہیں سر، جو کہ نبوت میں یقین نہیں رکھتے ہیں، اور نبوت کے سلسلے میں ہم مسلمانوں سے رابطہ ہونے کے بعد، یا یہ کہہ لیجیے کہ مسلمان دھرم اپنانے کے بعد ہی بات چیت ہو پا رہی ہے، اور ہم کامن سینس کو بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ آپ کی میری بات چیت میں جو بھی اب تک کنکلوژن نکلا وہ بالکل سچا اور پکا یہ نکلا ہے کہ محترم مرزا غلام قادیانی صاحب نے بالکل اپنا جو چلہ کیا یا کچھ کیا، وہ بے شک اس کے بعد ہی کی بات ہو سکتی ہے کہ اگر انہیں دیا جائے گا تو ان کا جسمانی بیٹا، کیونکہ پہلے نبیوں کا ہوا ہے۔ بٹ آپ نے یہ ثابت کیا، اور مجھے بھی اتنا اندازہ ہے کہ 26 سال کی عمر میں تو ان کو خلیفہ ہی بنا دیا گیا تھا، ان کے بیٹے کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لا چکے تھے، اور بالکل اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جاتا ہے کہ وہ والے بیٹے ان کے ذکی غلام نہیں ہو سکتے۔ یہاں بات آپ کی صحیح ہے، بٹ محترم عبد القدیر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، اکثر کر کے لڑکا ہو یا لڑکی، لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے سے نام چلتا ہے، بٹ فادر یا دادا تک ہی نام لوگوں کو پتا ہوتے ہیں۔ جہاں تک میری اپنی پرسنل بات ہے، مجھے اپنے فادر کا نام، دادا کا نام پتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ میرے دادا جی کا فادر کا نام کیا تھا، بٹ اب ان کے فادر کا کیا نام تھا یہ مجھے نہیں پتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی طرح پھر پوچھنا پڑے گا۔ بہرحال مرزا صاحب نے ایک پیش گوئی کی ذکی غلام کی، مرزا صاحب بھی چلے گئے، جن لوگوں کے سامنے پیش گوئی کی تھی وہ بھی چلے گئے، اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا جانتی ہے کہ خبر میں جانے کے بعد ہر جسم مٹی ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب لوگ مٹی ہو گئے جن کے سامنے پیش گوئی یہ کی گئی تھی، وہ مٹی ہو گئے۔ اگر اس کے بعد اور بہت لمبے پیریڈ کے ساتھ جمبا صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنی عمر کے ایک حصے میں کہ جی وہ ذکی غلام ہے، تو کیا یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ پیش گوئی کب کی گئی اور یہ آئے کب؟ یہ کیا اپنے آپ میں ایک سوال نہیں بنتا ہے سر؟ بتائیں۔ شکریہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، دیکھیے پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو کسی رنگ میں بھی خالق کا وجود مانتے ہیں، وہ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے کلام کرتا ہے، وحی و الہام سے خبر دیتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ ورنہ تو ہر ایک اگر اپنے ذہن سے سوچ رہا ہو تو پھر تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یا خالق کی ہستی کی دلیل یہ ہے کہ وہ غیب سے خبر دیتا ہے، پھر وہ خبر جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت بنتی ہے اور اس بندے کے صادق سچے ہونے کا ثبوت بنتی ہے۔ مثلا میں آپ کو جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہ اس میں ہم یہ چیز پاتے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اس کو وسعت دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جس سے اس زمانے کے لوگ، یعنی 1500 سال پہلے عرب لوگوں میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا تو اس زمانے میں تو
کائنات کے وسعت پذیر ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور حتیٰ کہ 1500 سال گزرنے کے جو یہ گزرا ہے، ہم آئنسٹائن کے زمانے تک آ جاتے ہیں۔ آئنسٹائن ایک عظیم انسان تھا، جو ایک انقلابی شخصیت تھی، اور وہ نئے طرز سے چیزوں کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا۔ اس نے جب اپنے اسپیس اینڈ ٹائم کا جب کانسیپٹ دیا، تو اس کانسیپٹ کی روح سے پتہ چلتا تھا کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، لیکن وہ بھی قدیم خیالات کی طرح اس بات کا قائل تھا کہ کائنات سٹیٹک ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی میتھمیٹیکل ایکویشنز میں جی کانسٹنٹ کو انٹروڈیوس کرایا۔ اور اسی زمانے میں بیلجیم کا ایک پادری بھی تھا شخص، اور وہ فزکس میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے جب اس چیز کو اسٹڈی کیا تو اس کو 2 وجہ سے اس میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا کہ اس طرح، کیونکہ اس نے نتیجہ نکال لیا کہ آئنسٹائن نے جو مساوات بنائی ہے اس کی روح سے کائنات کا ایک آغاز ہے، اور یہ آغاز اس کے لیے اس وجہ سے دلچسپی کا باعث بنا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بائبل کی روح سے کائنات کا ایک آغاز ہے، تو اس کو اپنی مذہبی نقطہ نظر سے بھی جو وہ دلائل دیتے تھے اس کی ایک سائنٹیفک دلیل بھی اس کے ہاتھ میں آ، اور اس نے اس چیز کو جب جان لیا تو 1929 میں جب سب سے بڑی سائنٹیفک کانفرنس ہوئی ہے بیلجیم میں، جس میں آئنسٹائن، ڈائریک اور بڑے بڑے سارے ماہر لوگ ادھر آئے تھے، اس وقت اس بیلجیم کے پادری سائنٹسٹ نے آئنسٹائن سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور وہ گیا اور اس نے پارک میں اسے ملاقات کی، اور اس نے وہاں پر ساری باتیں آئنسٹائن کو بتائیں کہ آپ کی مساوات سے تو کائنات کا آغاز کا پتہ چلتا ہے، جسے آج ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس وقت آئنسٹائن نے اس کی باتوں کو سنا اور اس کو جواب دیا کہ تمہاری باتیں ہیں تو بڑی مدلل، مگر تم بڑی مکروہ باتیں کرتے ہو۔ اگر اس وقت آئنسٹائن مان جاتا تو وہ آج اس کو بگ بینگ کا بانی یا دریافت کرنے والا کہا جانا تھا۔ بہرحال اب میں اصل بات کی طرف لوٹ کر آتا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ خبر دی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم کائنات کو وسعت دے رہے ہیں، اس وقت تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آج کے زمانے میں جس میں ہم لوگ زندہ ہیں، ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے خبر دیتا ہے، اور یہ چیز آج ثابت ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا غیب سے خبر دیتا ہے، وہ سچی ہوتی ہے، وہ اپنے وقت پہ پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی خبر دی تھی تو اس نے اپنے وقت پر پورا ہونا تھا، وہ وقت پر پورا ہوئی۔ جو خدا کی ہاں منظور تھا وہی ہونا تھا، اور وہی ہوا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ خدا کے ہاں یہی منظور تھا کہ ذکی غلام جسمانی بیٹا نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ مرزا صاحب خود بھی سمجھتے رہے کہ میرا یہ جسمانی بیٹا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا، اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں تھی۔ لیے محترم امیر فیصل صاحب، میں آپ کو یہ صرف بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیش گوئیاں ان پر
جمالی رنگ میں ایمان لانا چاہیے اور ان کی اصل حقیقت خدا کے سپرد کر دینی چاہیے. وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس پیش گوئی کو کس رنگ میں ظاہر کرنا ہے. جی محترم عبد القدیر صاحب، آپ یہ بتائیں اب ڈائریکٹ سوال اور انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے جواب، کہ جمبا صاحب نے جب یہ دعوے ایجاد کیے ہیں، چاہے وہ ذکی غلام ہونے کا کیا گیا، وہ ایج کے کتنے حصے میں تھے اور اس وقت ان کا ذریعہ معاش کیا تھا اور وہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی کہ کتنی ایج پہ آ کر جمبا صاحب نے یہ دعوے ایجاد کیے، بتائیں. شکریہ. امیر فیصل صاحب، جمبا صاحب کی پیدائش مارچ 1954 کی ہے جہاں تک مجھے علم ہے، اور وہ جب لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہے تھے اور غالباً جب مکمل کر لیا تھا، اس کے بعد ان کو وہیں پر لاہور میں ہی تھے تو پہلی دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خبر دی گئی. وہ ایک لمبا اس کا بھی ایک بیس ہے کہ کیا مسئلہ تھا جس پہ وہ غور کر رہے تھے. بہرحال اس وقت ان کا یہ پہلا الہام تھا ورچو از گاڈ. اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جو غیب کی خبروں کا ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے مسلم ماؤد ہونے کا جماعت احمدیہ میں کیا ہے وہ غلط دعویٰ ہے، اور اس کی یہ دلیل ہے کہ وہ کس طرح غلط ہے. بہرحال جمبا صاحب جو ہیں اس کے بعد واپس چلے گئے، اور یعنی لاہور سے، اور پھر 1986 میں جرمنی تشریف لے آئے، اور انہوں نے 2 اپریل 1993 میں پہلا خط جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد صاحب کو لکھا کہ مجھے غیب سے یہ خبریں دی گئی ہیں. اور یہ خط اس وجہ سے محض ان کو لکھا گیا اور عام پبلک میں نہیں بتایا گیا کہ جماعت احمدیہ ایک منظم جماعت ہے جو ایک لیڈر کے تابع ہے، اور یہ سمجھ کر خط دیا گیا یا اس سوچ پہ دیا گیا کہ بجائے اس کے کہ جماعت کے افراد کو اس پیغام کو دیا جائے اور ان میں کچھ بے چینی پیدا ہو جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، جماعت کے سربراہ کو دیا گیا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یا وہ تحقیق کرائیں کہ جو دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو سارا بوجھ جماعت کے سربراہ پر تھا کہ وہ اب اس معاملے میں کیا قدم اٹھاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین طریق تھا اپنے دعوے کو جماعت کے سربراہ کے سامنے پیش کرنا. محترم عبد القدیر صاحب، پلیز آپ سے بھی اور تمام ڈیئر پیور ڈسکشن گروپ ممبر سے میری ایک اپیل ہے کہ میری بات کو کسی بھی طرح نہ گستاخی مانا جائے نہ غلط مانا جائے، کیونکہ میرے دماغ میں جو سوال اٹھتے ہیں وہ میرے اپنے نجی دماغ کے ہی ہوتے ہیں. سر، آپ کی باتوں سے یہ کنفرم ہوا کہ پوسٹ گریجویشن کے ٹائم میں جمبا صاحب کو لگ بھگ یہ الہامات ہو گئے تھے اور انہوں نے خلیفہ آف احمدیز کو یہ چیزیں لکھی. سر، تو میرے خیال سے ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت وہ کنوارے تھے اور احمدیز جماعت تو پھر انہوں نے جوائن نہیں کی ہوگی یا جوائن کی تھی. ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ان دعوی جات کے کرنے کے فوراً بعد ہی کیا انہوں نے رشتہ ڈالا، یا یہ کہ بتایا کہ ان کو یہ بھی الہام ہوا ہے کہ طاہر صاحب جو بھی مرزا سید تھے
احمدیس خلیفہ تھے 4th والے، ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہونی ہے، بتائیں، شکریہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، یہ جو ورچو از گاڈ کا الہام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ 10 دسمبر 1984 کی بات ہے، اور میں نے اوپر بھی بیان کیا ہے کہ پہلا خط جو جماعت احمدیہ کے سربراہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو لکھا گیا وہ 2 اپریل 1993 ہے۔ اچھا، اس دوران مجھے یہ علم نہیں کہ جمبا صاحب کی جو شادی ہوئی ہے وہ کس سال میں ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ جب جرمنی تشریف لے گئے تھے تو ان کی اہلیہ ساتھ تھیں، اور یہ جو اس کے بعد آپ نے یہ لکھا ہے کہ مرزا طاہر احمد صاحب کی بیٹی کے رشتے کی بات کی ہے، تو یہ بات میرا خیال ہے کہ 1997 میں انہوں نے اس رنگ میں نہیں لکھی جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں، یا میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں۔ معذرت کے ساتھ کہ کچھ دیر لگ گئی، میں انٹرنیٹ پہ جمبا صاحب کا دوسرا خط ڈھونڈ رہا تھا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ پہلا خط 2 اپریل 1993 کو لکھا گیا، دوسرا خط بڑا تفصیلی خط 22 فروری 1997 میں لکھا گیا، اور میں ساتھ ساتھ ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے جو اس طرح ایک خواب کا لکھا ہوا ہے کہ غالباً کسی زمین میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کوئی تصویر بنا رہے ہیں، اور جب یہ ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ تصویر ایک لڑکی کی ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے عطیات المجید بنت مرزا طاہر احمد صاحب، کو اس طرح کا وہ آپ لوگ نا الغلام.com پہ جا کر یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں خود اس وقت تلاش کروں گا تو بھی ٹائم لگ جائے گا۔ بہرحال اس رنگ میں بات ہوئی تھی۔ محترم عبد القدیر صاحب، اصل میں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگ نبوت پہ یقین نہ کرنے والے خون میں پیدا ہوئے ہیں سر، تو اگر دیکھا جائے تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی جو بہو بنائی تھی ان کے پاس سیدھا سیدھا جا کے بول دیا تھا کہ اللہ نے آسمانوں پر نکاح کر دیا اور جی ٹھیک ہو گیا کام، بس ہو گئی جی شادی۔ اب آتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، وہ بہت دن تک یہ کہتے رہے کہ جی ان کا آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے محمدی بیگم صاحبہ سے۔ محمدی بیگم صاحبہ کی شادی کسی اور جگہ ہو بھی گئی، وہ ماشاءاللہ بچوں کی ماں بھی بنی، اپنے ہسبینڈ کے پرتی پوری وفادار بھی رہی، پوری زندگی انہوں نے گزاری، اور مرزا صاحب نے جو بھی کچھ کیا کہ میں جائیدادیں دوں گا، میں یہ دوں گا، میں وہ دوں گا، فلانا جگہ سائن کر دوں گا، وہ سب اپنا کرتے رہے اور اشتہارات وغیرہ کرتے رہے، بہرحال کوئی حاصل وصول نہ ہوا۔ اور اسی طرح سے محترم جمبا صاحب نے شادی کی وہ کر دیا کہ جی انہیں الہام ہوا ہے۔ اب آپ نے بتایا کہ ان کو فوٹو بھی نظر آ گئی تھی، تو جن لوگوں کو چہروں کو ہم نے دیکھ رکھا ہے ان کی فوٹو نظر میں آنا خواب میں اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، بٹ میں نے تو جانکاری میں یہ بات ہے اور یہ کنفرم ہے کہ خلیفہ صاحب کی بیٹی کی شادی بھی ہوئی اور کچھ دنوں بعد وہ ناکام بھی ہوئی، پھر ان کی دوسری شادی ہوئی اور وہ بہت اچھی زندگی، شاید آپ اف آئی ایم ناٹ رانگ آج کل اسلام آباد میں گزار رہی ہیں، خدا ان کو خوش رکھے۔ تو ایسے لوگوں کی پتہ نہیں کیوں اس طرح کی پیش گوئیاں ہوتی بھی ہیں اور لڑکیاں ان کی زندگی میں آتی بھی ہے بٹ وہ ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح سے تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی سر ایسا ہوتا ہی رہتا ہوگا، کہیں نہ کہیں پسند کرتے ہوں گے، شادی وادی نہیں ہوتی ہوگی۔ بہرحال نیکسٹ کوشچن سر، شکریہ۔ میں یہاں پر یہ چیز میں نے ڈھونڈ لی ہے، جمبا صاحب نے جو مرزا طاہر احمد صاحب کو دوسرا خط لکھا اس میں انہوں نے لکھا کہ جنوری 1984 میں کسی دن میں نے ان خوابوں کو لکھنا شروع کیا، اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اور جب میں لکھتے لکھتے خواب نمبر 2 پر پہنچا تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے
اس خواب کی تعبیر سے مجھے آگاہ فرما دیا۔ ہوا اس طرح کہ جب میں خوابوں کو لکھتے لکھتے اس خواب نمبر 2 پر پہنچا تو اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ تو اس وقت کیا پڑھ رہا ہے۔ جب میں نے منہ کی طرف توجہ کی تو اس وقت میں بڑے جوش سے یہ پڑھ رہا تھا، نساؤکم حرث لکم، اور تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ یہ فقرہ ایسے ہی میں صبح سے بغیر کسی وجہ کے بار بار دہرا رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ خواب جو تو لکھ رہا ہے اس کی تعبیر اسی فقرہ میں ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر سے مجھے آگاہ فرما دیا۔ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبارک نسل کے ساتھ میرا جسمانی تعلق قائم فرمائے گا۔ محترم جمبا صاحب کی پیش گوئی ریگارڈنگ اپنی شادی کے وہ ناکام ہوئی سر، اور انہوں نے طرح طرح کی پیش گوئیاں کی ہیں جس میں سے 1-2 کے ریکارڈ میرے پاس آ چکے ہیں، اور وہ ہیں، چلیے میں انہیں پہ بات کر لیتا ہوں۔ شکریہ۔ امیر فیصل صاحب، یہ کہنا جو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور وہ شادی کا ذکر کیا، اس طرح آپ نے پھر بانی جماعت احمدیہ کا ذکر کیا، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں ان پر بڑی کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ سب مجھ سے اختلاف رکھیں، لیکن انسان ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر کے ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہستی کی غرض یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو پانا ہے۔ ہمارے اندر ایک محبت کا جذبہ خدا نے رکھا ہے، ہمیں اپنے محبوب کی تلاش ہے، اور ہمارا محبوب ہمارا خدا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس راہ میں جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ان کی زندگی کا مین مقصد یہی رہا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ایک خدا ہے جو کس کس طریقے سے اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر نبی نے یہ کہا ہے، یا قوم عبد اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بنیادی جڑ ہے، باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ فروعی ہیں، یعنی شاخیں ہیں اس کی۔ نبی کا کام اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انسانوں کو گیان دینا ہے، شعور دینا ہے، خواہ وہ قبولیت دعا سے ہو، معجزات سے ہو، پیش گوئیوں سے ہو، یا کسی اور رنگ میں ہو۔ اس سے انسانی شعور کو راستے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا شعور حاصل کرنے کے۔ تو باقی یہ جو آپ شادیوں کا بتا رہی ہیں، یہ اپنی ذات میں ایک الگ ایشو ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کسی وقت، لیکن وہ پھر انہی ایشوز پہ ڈسکشن ہو۔ محترم عبد القدیر صاحب، یہ میں نے صرف مثال دینے کے لیے اور اپنی بات کو ایکسپریشنز دینے کے لیے پیش کی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہاں، ان موضوعات پہ اگر گفتگو کرنی ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے ٹائم رکھ کر موضوع سیٹل کر کے بعد میں کر لیں گے، بٹ ابھی نہیں۔ شکریہ۔ محترم عبد القدیر صاحب، آپ نے خدا سے رشتے کی بات کی، خدا کی عبادت کی بات کی سر۔ اس کے لیے تو ہم ہی بہت ہے، پھر ہمیں ان سب چیزوں کے لباس بعد میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری پیدائش سناتن دھرم کی ہے، ہماری پیدائش آریہ سماج فرقے کی ہے، ہم خدا کے علاوہ کچھ اور مانتے نہیں ہیں، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے نہیں ہیں۔ وہ تو مسلمان لوگوں سے پتہ چلا کہ خالی لا الہ الا اللہ ہی سفیشینٹ نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پڑے گا، تو سر سب یہ باتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال اب جمبا صاحب پر ہی آ جاتے ہیں سر۔ جمبا صاحب کی پیش گوئی شروع ہوئی، اور ان کی ایک پیش گوئی یہ ہے کہ 2021 میں جو جماعت احمدیہ کام کر رہی ہے، جو کہ آج کل انڈر دا خلافت آف مرزا مسعود صاحب ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا شائبہ یا ذرہ برابر کہیں کوئی محسوس ہو رہا ہے؟
کہ احمدی جماعت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے انڈر دا خلافت آف مرزا مسرور صاحب، اس کے ختم ہونے کے امکان ہیں، اور وہ بھی 2021 میں، جبکہ مارچ کا مہینہ چل چکا ہے سر، بتائیں. شکریہ. یہ پیش گوئی کہہ لیں یا جو دعا کی گئی ہے، یہ بظاہر جس طرح کہا گیا اس طرح پوری نہیں ہوئی، اور لیکن اس کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں کہ جماعت خلافت کی جو یہ خلافت خلیفہ والی جماعت ہے، ان کے اندر بالکل جرت ہی نہیں ہے، یہ مرے پڑے ہیں کہ یہ علمی طور پر بات کر سکیں. ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں، یہ جھوٹے پڑ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک اہل نظر، اس کے لیے اس میں بہت کچھ پیغام ہے. محترم عبد القدیر صاحب، ہم تو آپ سے اسی رنگ میں بات کر لیں گے جس رنگ میں آپ اشارتاً بھی بات کریں گے. اگر امیت اگروال یا امیر فیصل یہ تسلیم کر بھی لے کہ آپ کے اکارڈنگ احمدی جماعت کے ممبرز مرے پڑے ہیں اور ان میں سکت ہی نہیں کہ وہ بات کر سکیں، تو سر امیت اگروال کا یہ جواب ہوگا کہ یہ ایک کامیاب حکمراں کی بات ہے کہ وہ اپنی جنتا کو، اپنی پبلک کو اس قدر رکھے کہ وہ مری پڑی رہے اور کوئی سوال نہ کر سکے. تو اس طرح سے تو حکومت تو ختم نہیں ہوتی سر، ایک حکومت تو اسٹرانگ رہتی ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس طرح سے تو اور زیادہ ٹائم تک چلے گی سر، بتائیں. شکریہ. محترم امیر فیصل صاحب، یہ بات اس پر میرا ایمان ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کی ہستی کی جو غیب سے خبر پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دی ہے، آپ اس کے بالمقابل دوسرے مذاہب کی وہ تعلیم لائیں جو خدا کی ہستی کے بارے میں ہے کہ خدا کی ہستی کیسی ہے. مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کی خبر دی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد. ان ساری غیب کی خبروں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کیسی عظیم و شان انفارمیشن اللہ سے پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دی ہے. ایک ایسی ہستی کی خبر جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ ان سب تعلیمات کو اکٹھا کر کے، ان غیبی خبروں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو اس کو موازنہ کر کے دیکھیں جو باقیوں کے ہاں ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سراج منیر ہیں، ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہیں، جس کی روشنی میں ہم اپنے رستے تلاش کرتے ہیں، ہمیں صحیح رستے نظر آتے ہیں، ورنہ ہم اندھیروں میں ٹامکٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں. محترم امیر فیصل صاحب، میں اوپر ایک بیان دے آیا ہوں کہ پیش گوئیوں پر اجمالی رنگ میں ایمان لائیں اور اس کی اصل حقیقت خدا کے سپرد کر دیں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں کرنا چاہیے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگرچہ 2021 میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت اپنے دامن میں کیا چھپائے ہوئے ہے،
تو وہ انتظار کرنا چاہیے اس چیز کا. اور باقی عقلی لحاظ سے میں جب دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے، جس کو خلافتی نظام کہتے ہیں، اس کے ختم ہونے کا وقت زیادہ دور نہیں ہے. سر یہ ٹاپک پھر کہیں اور چلے جائیں گے. جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ سب سناتن دھرم کی ٹیچنگس ہیں سر، اور پہلے سے سب لوگ جانتے ہیں. بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے. شکریہ. محترم عبد القدیر صاحب، آپ لوگوں کا تمام زور احمدیہ جماعت پہ ہی ہے. خیر وہ تو کوئی بات نہیں. اچھا، پیش گوئیوں کا مجھے لگ ہی رہا ہے کہ آپ خود ہی وہ کر چکے کہ بہن پہ بات کرنا بیکار ہے. میرے خیال سے اس پہ بھی بات کرنا بیکار ہے جو 2028 کے لیے پیش گوئی کر رکھی ہے جمبا صاحب نے، کہ خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو جائے گا اور وہ عیسیٰ جی علیہ السلام کی جگہ جو خبر کی وہاں پہ پڑی ہے سعودی عرب میں، وہاں پہ ان کا دفن کفن ہوگا. اور یہ سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں جا کے ایک ورڈ جمبا صاحب ہی نہیں کوئی بھی بول کے دیکھے، وہ اسی دن انتظام کر دیتے ہیں سارا سر، اور وہاں کا وہ جا جاتا ہے جلاد، یا جس کو سنا سیکیورٹی ملی ہوئی ہے. بہرحال وہ بھی پاسبل نہیں ہے، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پیش گوئیوں پہ تو بات آپ نے خود ہی کہہ دی کہ کرنا بیکار ہے. شکریہ. ایک رنگ میں امیر فیصل صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اس وجہ سے محض کہ قوم غلامی کی نیند سوئی پڑی ہے. ان کو علم ہی نہیں کہ ان کے یہ سربراہان 1914 سے ایک جسے کو کہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہو گئے ہیں. محض اقتدار پر قبضہ کرنے کی خاطر انہوں نے مذہب کی چادر اپنے اوپر ڈال کے ایک فریب دیا ہوا ہے. یہ فریب کی چادر انشاءاللہ تعالی پھٹ جائے گی. اور اب میں لوٹ کر پھر اسی پیش گوئی کی طرف آتا ہوں جو 20 فروری 1886 کی ہے. اس میں غیب سے اللہ نے یہ خبر دے رکھی ہے کہ وہ آنے والا ذکی غلام اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور سب سے بڑے اسیر اس وقت افراد جماعت خلافت کے ہیں. یہ ان کی مثال اس طرح کی ہے جیسے بنی اسرائیلی قوم فرعون کے ہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جگانے کے لیے آئے اور ان کو بتایا کہ اس طرح تم اپنے زندہ قوم بنو، تو وہ جواب ہوتا تھا جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو. یہی اس وقت جماعت خلافت کا حال ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، حالانکہ وہ انتہائی ہوشیاری سے دنیا داری کا کاروبار چلائے ہوئے ہے مذہبی چادر لپیٹ کر. جمبا صاحب کا دعویٰ کہ وہ عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام ہیں، نہ تو مسلمانوں کو پتا ان کے ریگارڈنگ، نہ ہی مسیحی لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ مسیحی لوگ اور مسلمان ملا کے ہی آدھی آبادی سے زیادہ ہیں دنیا کی. وہ تو احمدیز کے بارے میں بھی بہت کم جانتے ہیں، خاص طور سے انڈیا میں بھی سر لوگ. اب اس میں احمدیز میں یہ جماعت ہے جمبا صاحب کی، یا ایک اور سنا ہے ایک لاہور فرقہ، ان کو تو کوئی جانتے ہی نہیں. تو اتنے بڑے نبی آئے، پتہ کسی کو ہے نہیں، کیا یہ اپنے آپ میں ایک سوال نہیں؟ شکریہ. جی میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ پیش گوئیوں پر اجمالی رنگ میں ایمان لاؤ اور اس کی اصل حقیقت اسی خدا کے سپرد کر دو جس نے وہ کی ہیں. وہ سب سے بہتر جانتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ اونٹ اور دیگر سواریاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس رنگ میں پوری ہوئی ہیں کہ پہلے ڈیزل یا اس طرح سٹیم انجن کے گاڑیاں نکلی، پھر ریل اور بسیں اور کاریں یہ آ گئیں، تو یہ اس رنگ میں پوری ہو گئی. ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہیں کہ وہ جو کہا گیا تھا کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی،
اور وہ سواری کے لیے نئے سامان آ جائیں گے. تو ہم آج اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں. محترم عبد القدیر صاحب، آپ نے جماعت احمدیہ پہ بات شروع کر دی سر. ہمارے پاس کافی ممبرس موجود ہیں، ہمارے یہاں پروگرام مینجمنٹ چلتا ہے. احمدی جماعت کے ہم ایک ایک کوشچن پہ سوال کریں گے، بٹ اس کے لیے الگ سے ہمارا موضوع سیٹلڈ ہے. اور منڈے کی شام میں محترم طارق چوہان صاحب کو انوائٹڈ کیا گیا ہے، کیونکہ احمدی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ تو بات کرنے کو تیار ہیں نہیں، اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ انہیں جماعت سے نکال دیا جائے سوال و جواب کے لیے. بہرحال وہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جمبا صاحب نے اتنے سارے دعویٰ کر دیے، اتنا سارا انہوں نے عیسیٰ مسیح جی کا دعویٰ کر دیا، تو کیا جمبا صاحب یا آپ کے لوگ جو آپ ان کے صحابہ ہیں یا کچھ ہے، آپ کا کام صرف لمیٹڈ ہے احمدی جماعت پہ طنز کرنے کا، ان کی کمیاں نکالنے کا، یا آپ پوری دنیا کے لیے بھی کوئی پیغام لے کے آئے ہیں؟ بتائیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہی مکہ مدینہ عرب میں جو ہیں یہ پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے اور عمارات بلند ہو جائیں گی. آج آپ دیکھیں برج خلیفہ پہاڑوں سے کتنا اونچا ہے. تو رسول کی وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل صاف پوری ہوئی ہے. تو اس لیے پیش گوئی کے ظہور تک انتظار کرنا چاہیے، اجمالی رنگ پہ اس پر ایمان لانا چاہیے. بس اتنا ہی کافی ہے ایک ایمان لانے والے شخص کے لیے. اس کا مختصر ترین جواب کہ جمبا صاحب کو کوئی جانتا نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو الہاماً خبر بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو دی تھی، اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ انی مال غفار آتی کا بغتتن، میں غفار کے ساتھ ہوں، میں اچانک آؤں گا. اب اس پر بھی میں یہی کہوں گا کہ اس پہ میرے جیسا شخص اجمالی رنگ میں ایمان لاتا ہے اور اس کی اصل حقیقت خدا کے سپرد کر دیتا ہے جس نے یہ الہام کیا. وہ کس رنگ میں آئندہ آنے والے وقت میں ظاہر کرتا ہے، یہ اسی کے کام ہے. محترم عبد القدیر صاحب، آپ بار بار ورچو آف گاڈ کا نام لے رہے ہیں. میری جانکاری یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب شاید جمبا صاحب نے ہی لکھی ہے، اور میری انفارمیشنز کے اکارڈنگ یہ کتاب اردو میں لکھی ہے انہوں نے، اور اردو کی لکھی گئی کتاب کا ٹرانسلیشن آپ نے عبد القدیر صاحب نے اس کا کیا، اور جب اس کتاب کو پرنٹڈ کرایا گیا تو وہ صرف انگلش ایڈیشن ہے. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو اردو میں انہوں نے لکھی کتاب ہے تو اس کو چھپوایا کیوں نہیں گیا، اور اردو کو ہی کیوں پبلش نہیں کرایا گیا جبکہ مسلمانوں کی اکثریت کی تعداد اردو ہے؟ کیا اس میں کوئی بھید ہے؟ بتائیں. شکریہ. امیر فیصل صاحب، میرا جواب تو آپ نے خود دے دیا کہ احمدیہ جماعت کا کوئی بندہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں. بھائی کیوں تیار نہیں ہے؟ جو بندہ حق پر ہوتا ہے وہ تو ڈٹ کر بات کرتا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں تو اب گدڑوں کی طرح چھپے کیوں پھرتے ہیں؟ آئے میدان میں بات کریں، شیر بنیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں، یہ جھوٹ پر ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اسی وجہ سے یہ سامنے نہیں آ کے بات کرتے. اور ہمارا ان کے اوپر اعتراض کرنا بالکل جائز بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہم بڑی بلا ہیں، تو کودا پہاڑ نکلا چوہا، اندر سے نکلا کیا؟ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ اتنی بڑی 200 ممالک میں پھیلی ہوئی جماعت کیا وجہ ہے اس وقت دم دبا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ان کے جماعت کے سربراہ کو چیلنج کیا کہ آؤ تم اگر سچے ہو تو میدان میں آ کے بات کرو، ہم تمہارے پاس آ جاتے ہیں. جرت نہیں ہوئی اس بندے کو، نہ کسی جماعت کے اور عالم کو. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. تو جناب یہ ہم لوگ ہیں، کھڑے ہیں، بالکل ٹھوک بجا کے بات کرتے ہیں. آئے کوئی میدان میں. محترم عبد القدیر صاحب، ہم تو آپ سے اسی رنگ میں بات کر لیں گے جس رنگ میں آپ اشارتاً بھی بات کریں گے.
محترم امیر فیصل صاحب، ایک بات میں بہت واضح کر دیتا ہوں کہ جمبا صاحب آپ یا کسی اور واٹس ایپ گروپ کے پابند نہیں ہیں. وہ جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے. کیا انہوں نے آپ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آپ کے گروپ میں آئیں گے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس لیے جو وہ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جب وقت آئے گا تو یہ سب باتیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ بھی ہو جائیں گی. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ میسیج میں نے اکرم محمود صاحب کا سن لیا ہے. یہ ایک 65 یا 66 صفحات پر مشتمل اسے آرٹیکل کہہ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے، اس کا ترجمہ ہے. محترم عبدالقدیر صاحب، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ میرے سے کچھ وعدہ کیا ہے یا کچھ کیا ہے. وہ تو میں نے کہا کہ میں کتنا سا چیز ہوں، حالانکہ مجھے حیثیت نہیں کہ میں اس طرح کی بات کہوں. وہ تو میں نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس طرح کا دور ہے، تو انہیں جب سن 28 تک کی وہ اپنی زندگی بتاتے ہیں، 7 سال رہ گئے ہیں، اور دنیا پہ حکومت تو کیا میرے خیال سے ایک شہر پہ بھی حکومت کے کوئی آثار نظر نہیں ہے. میری بات کو غلط طریقے سے نہ لیا جائے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ آپشن اپنایا جا سکتا ہے. بہرحال کافی وقت ہو گیا ہے ایڈمن موڈ پہ آپ سے بات چیت کرتے ہوئے. اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.